सब्र करने वाली औरत को अल्लाह की कौन सी खुशखबरी मिलती है, क्या आप जानते हैं? जब एक औरत टूटकर सब्र करती है तो ज़मीन और आसमान के दरवाजे इसके लिए बदल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो खुशखबरी क्या है जो अल्लाह खुद ऐसी औरत को देता है। कहानी का आगाज। शाम के धुंधलके में छोटी सी कच्ची बस्ती के एक कोने में ज़ैनब बैठी थी। इसकी आंखों के किनारों पर आंसू सूख चुके थे, मगर दिल का दर्द अभी भी चीख रहा था। गुर्बत, महरूमी और शौहर के जुल्म ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। ज़ैनब एक आम औरत नहीं थी, वो एक माँ थी। माँ जिसके कंधों पर 3 बच्चों की भूख, मासूम आंखों की ख्वाहिश है और टूटे दिल की खामोश चीखें बोझ बनी हुई थीं। इसका शौहर रफ़ीक दिन रात नशे में डूबा रहता। कभी पैसे के लिए इसे मारता पीटता, कभी गालियां देता। कई बार वो कहता, तुम्हारा होना ना होना बराबर है, घर में बोझ के सिवा कुछ नहीं। ज़ैनब के कानों में ये अल्फाज तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। वो जानती थी कि अगर जवाब दिया तो बच्चों पर मजीद जुल्म बढ़ेगा, इसलिए वो सब्र का जाम पीती रही। टूटे दिल की दुआ। एक रात जब सब सो गए, ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए हाथ उठाए। आसमान पर बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी और इसकी जुबान से अल्फाज निकल रहे थे। ऐ मेरे रब, मैं टूट गई हूं। मेरे पास न दौलत है, न सहारा, न कोई सुनने वाला, न कोई समझने वाला। अगर तू मेरा सहारा न बना तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे बच्चों का राज़िक तो ही है, मेरे दुखों का मरहम तो ही है। वो रोती रही, यहां तक कि नींद की गहराइयों में डूब गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी ये दुआ अर्शे इलाही तक जा पहुंची है। अल्लाह की सुन्नत हदीस में आता है कि जब कोई मजलूम अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कहता है, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं ज़रूर तेरी मदद करूंगा, अगरचे कुछ देर बाद ही क्यों ना हो। ज़ैनब भी उन मजलूमों में से थी, वो औरत जिसके सब्र को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अर्श वाला देख रहा था। आजमाइश की शिद्दत। कुछ दिनों बाद हालात और भी सख्त हो गए। रफ़ीक ने नशे के लिए घर का बर्तन तक भेज दिया। बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे। ज़ैनब ने मोहल्ले से कर्ज मांगा, मगर सबने कहा, अभी पिछला कर्ज भी नहीं दिया, हम कैसे मदद करें। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो खाली हाथ घर लौटी और बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, आज हम सब्र करेंगे, अल्लाह हमें कल खिलाएगा। बच्चे मासूमियत से पूछते, अम्मा, क्या अल्लाह हमें खाना भेज देगा? ज़ैनब मुस्कुरा कर कहती, हाँ बेटा, अल्लाह सबको देता है, हमें भी देगा। और दिल ही दिल में सोचती, आओ अल्लाह, मैंने उन्हें तेरे नाम पर तसल्ली दी है, अब मुझे रुसवा न करना। वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब डरी हुई थी, रात के अंधेरे में कौन आ सकता था। जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा। इसने कहा, बाजी, ये आपके लिए है, और एक थैला रखकर चला गया। ज़ैनब ने अंदर लाकर देखा तो थैले में आटा, चावल, दालें और बच्चों के लिए दूध के डब्बे रखे थे। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गई और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मेरे बच्चों को रुसवा नहीं किया, तूने आज मेरी दुआ कबूल कर ली। सब्र की खुशखबरी। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153। और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस औरत ने सब्र किया अपने शौहर के जुल्म पर, अल्लाह इसे जन्नत में हज़रत ईसा के साथ जगह देगा। ज़ैनब को नहीं मालूम था कि इसके सब्र की हर लहर जन्नत के दरवाजे खोल रही है। रफ़ीक की सज़ा। वक्त गुजरता गया। एक दिन रफ़ीक नशे में धुत सड़क पर गिर गया। गाड़ी के टुक्कर से वो जख्मी हुआ और कई दिन अस्पताल में रहा। वहां इसने पहली बार अपनी बीवी की कुर्बानियों को याद किया। जब वो घर वापस आया तो ज़ैनब के पांव पकड़कर कहने लगा, ज़ैनब, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर अल्लाह माफ़ करता है तो मैं भी माफ़ कर देती हूं। ये वो लम्हा था जब अल्लाह सब्र करने वाली औरत की इज्जत सबके सामने होती है। ज़ैनब की कहानी यहां से नए मोड़ पर दाखिल होती है। अब ये असल खुशखबरी बाकी है जो अल्लाह सब्र करने वाली औरत को देता है। कभी सोचा है वो औरत जो जुल्म सहकर भी सब्र करती है, इसके लिए अल्लाह की कौन सी खास खुशखबरी आसमानों से नाजिल होती है? ये वो राज है जो हर औरत को जानना चाहिए। ज़ैनब की नई जिंदगी की शुरुआत। रफ़ी की माफ़ी के बाद घर में जैसे सुकून उतर आया, लेकिन ज़ैनब जानती थी कि ये सुकून अल्लाह का करम है, वरना ये वही रफ़ीक था जो कभी रात भर इसे मारता पीटता था। अब रफ़ीक ने आहिस्ता आहिस्ता नशा छोड़ना शुरू किया। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे कहा था, अगर तुमने शराब और नशा ना छोड़ा
تو زیادہ زندہ نہیں رہو گے۔ یہ الفاظ رفیق کے دل میں خوف بن کر اتر گئے تھے۔ اس نے زینب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب گھر کے لیے محنت کروں، لیکن مجھے سہارا دو۔ زینب نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں طاقت دے گا، میں دعا کروں گی۔ بچوں کی مسکراہٹ۔ رفتہ رفتہ رفیق نے مزدوری شروع کر دی۔ جو آدمی کبھی گھر کا سامان بیچ کر نشے پر لگا دیتا تھا، آج دن رات کام کر کے بچوں کے لیے رزق کما رہا تھا۔ زینب کے دل میں سکون تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ رات کو جب بچے سوتے تو زینب سجدے میں گر جاتی اور کہتی، اے اللہ، یہ سب تیری رحمت ہے، تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ محلے والوں کی باتیں۔ وہی محلے والے جو پہلے کہتے تھے زینب بدقسمت ہے، اس کا شوہر بیکار ہے، اب کہتے تھے یہ عورت بڑی نیک ہے۔ دیکھو اس کے صبر کی برکت سے اس کا شوہر بدل گیا۔ یہی اللہ کا وعدہ تھا کہ صبر کرنے والوں کی عزت وہ خود بلند کرتا ہے۔ خواب کی خوشخبری۔ ایک رات زینب نے خواب دیکھا۔ وہ خواب اتنا عجیب اور خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک باغ میں چل رہی ہے۔ درختوں پر ایسے پھل ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھے۔ نہ ختم ہونے والے چشمے بہہ رہے ہیں، اور ایک نورانی ہستی اس سے کہہ رہی ہے، اے صبر کرنے والی عورت، تم نے دنیا میں دکھ برداشت کیے مگر شکایت نہیں کی، آج یہ جنت تمہاری ہے۔ زینب چونک کر جاگ اٹھی۔ اس کے دل میں عجیب سکون تھا۔ وہ جان گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ قرآن کی آواز۔ کچھ دن بعد مسجد کے امام نے جمعہ کے خطبے میں ایک آیت پڑھی، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ البقرہ 155۔ زینب کے دل میں یہ آیت بجلی کی طرح اتری۔ وہ سوچنے لگی، یہ خوشخبری وہی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب میں دکھائی تھی۔ رفیق کی تبدیلی۔ رفیق دن بدن دین کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا، محلے میں اچھے کام کرنے لگا۔ ایک دن اس نے زینب سے کہا، زینب، تمہارا صبر میرا اصل استاد ہے، اگر تم ٹوٹ جاتی، ہمت ہار جاتی تو میں کبھی نہ سنبھلتا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں۔ آزمائش کی واپسی۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ کچھ مہینے بعد رفیق بیمار پڑ گیا۔ مزدوری رک گئی، گھر میں پھر تنگی آ گئی۔ زینب نے دل ہی دل میں کہا، آؤ اللہ، یہ کیسی نئی آزمائش ہے۔ پھر خود ہی تسلی دی، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے، صبر کا پھل پہلے بھی دیا، اب بھی دے گا۔ دعا کی طاقت۔ زینب نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، تو نے پہلے میری مدد کی، اب بھی کر دے، میرے شوہر کو شفا دے، میرے بچوں کو بھوک سے بچا۔ اسی رات رفیق کو اچانک سانس لینے میں آسانی ہونے لگی۔ صبح ڈاکٹر نے کہا، اب یہ بیماری قابو میں ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرا رب تیرا شکر ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر صرف ایک بار نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر آزمایا جاتا ہے، لیکن ہر صبر کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نئی خوشخبری آتی ہے۔ ابھی باقی ہے وہ اصل انعام، وہ خوشخبری جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت دی جائے گی۔ جب ایک عورت ہر ظلم پر صبر کرتی ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ صبر کا اصل انعام کیسے ملتا ہے۔ رفیق کی صحت میں بہتری۔ رفیق کی بیماری آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اب وہ گھر میں بچوں کو وقت دیتا، قرآن پڑھنے لگا اور زینب سے کہتا، زینب، میں سوچتا ہوں کہ اگر تم نے صبر نہ کیا ہوتا تو میں آج کہیں سڑک پر مرا پڑا ہوتا۔ زینب مسکرا دیتی۔ اس کے دل میں خوشی تھی کہ وہ شخص جو کبھی ظلم کرتا تھا، آج اللہ کا ذکر کرنے والا بن گیا ہے۔ صبر کی روشنی۔ ایک دن محلے کی عورتیں زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی، بہن، تم نے اتنے دکھ سہنے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی، ہم تو جھوٹی بات پر بھی ہمت ہار جاتی ہیں، تمہارے صبر نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ زینب نے نرم لہجے میں کہا، میں بھی عورت ہوں، میرے بھی دل میں درد ہے، لیکن جب یاد آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے تو سب برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر عورتیں حیران رہ گئیں۔ بچوں کی کامیابی۔ زینب نے اپنے بچوں کو دین اور تعلیم دونوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد صبر اور شکر کی مثال بنے۔ بڑا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، دوسرا بیٹا اسکول میں اول آنے لگا، اور چھوٹی بیٹی نرم دل اور نیک صفت بچی تھی۔ زینب جب انہیں دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ سوچتی، یہی میرے صبر کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اصل امتحان۔ لیکن اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن رفیق کو کام پر بڑا نقصان ہوا۔ اس کے پاس قرض چکانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ گھر آ کر رونے لگا اور کہنے لگا، زینب، میں نے محنت کی لیکن سب ضائع ہو گیا۔
زینب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، رم نہ کرو، جس رب نے پہلے دیا تھا وہ اب بھی دے گا، ہم سب مل کر صبر کریں گے۔ فرشتوں کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اے رب اس بندے کو بدلے میں کچھ بہتر عطا کر دے۔ زینب نے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہی کلمات کہے اور پھر اللہ نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ انعام کی جھلک۔ کچھ ہی دنوں بعد محلے کے ایک نیک شخص نے رفیق کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اب ان کے حالات بدلنے لگے۔ زینب کے دل میں ایک نور سا اتر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے صبر کی برکت ہے۔ خواب میں پیغام۔ اسی دوران زینب نے ایک اور خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک حسین باغ میں چل رہی ہے اور 4 فرشتے اسے سلام کر کے کہہ رہے ہیں، سلام ہو تم پر، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ زینب خواب سے جاگی تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئی کہ یہ خوشخبری اللہ نے بھیجی ہے۔ شوہر کی نصیحت۔ رفیق نے بچوں کے سامنے کہا، یاد رکھو بیٹو، اگر تمہاری ماں صبر نہ کرتی تو آج ہم سب برباد ہوتے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا یہ جنتی عورت ہے۔ زینب نے فوراً کہا، نہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اگر اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ آزمائش کا صلہ۔ وقت گزرتا گیا۔ اب زینب کی زندگی میں سکون تھا، لیکن اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ ہمیشہ سجدے میں گل گڑا کر دعا کرتی، اے اللہ، مجھے صبر کرنے والوں میں رکھ، مجھے جنت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت فاطمہ کے ساتھ جگہ دے۔ یہاں کہانی ایک اور موڑ پر پہنچتی ہے۔ زینب نے دنیا میں صبر کے انعامات دیکھ لیے، لیکن اصل خوشخبری ابھی باقی ہے۔ وہ خوشخبری جو آخرت میں اسے ملے گی اور جو صبر کرنے والی عورتوں کا مقدر ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ ایک عورت کا صبر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ صبر کرنے والی عورت کو آخرت میں کیسی حیران کن خوشخبری دیتا ہے۔ آخرت کی جھلک۔ زینب کی زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ایک دن وہ بیمار پڑی، بیماری بڑھتی گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ رفیق اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتا اور کہتا، زینب، میں نے تم پر ظلم کیا لیکن تم نے ہمیشہ صبر کیا، دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ زینب کی کمزور آواز نکلی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ فرشتوں کا نزول۔ جب اس کی روح پرواز کے قریب تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کمرہ نور سے بھر گیا۔ 2 فرشتے سامنے آئے اور نرم لہجے میں کہا، اے صبر کرنے والی عورت، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ زینب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس کی روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ جنت کی خوشخبری۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ الزمر 10۔ یہی وہ خوشخبری تھی جو زینب کو ملی۔ دنیا کے دکھ ختم ہو گئے اور آخرت کی راحت شروع ہو گئی۔ اولاد کا کردار۔ زینب کی موت کے بعد اس کے بچوں نے اس کی نصیحتوں پر عمل کیا۔ بڑا بیٹا عالم دین بنا اور اس نے اپنی والدہ کے نام پر مدرسہ قائم کیا۔ دوسرا بیٹا یتیموں کی خدمت میں لگا۔ بیٹی نے خواتین کو دین سکھانا شروع کیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ سب زینب کے صبر کی برکت ہے۔